बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इमला व तरकीब क्लासेस की आखिरी क्लास है और तरकीब की कुछ अलामात जो रहती थी 4 या 5 अलामात, आज उसको मुकम्मल उन सब को पढ़ते हैं और उनके मकामात इस्तेमाल को देखते हैं। हमारे सामने जो अलामत है ये है अलामत हज़फ। अलामत हज़फ ये 3 डॉट और 3 नुक्तों को कहते हैं, इसको कहते हैं अलामत हज़फ। ये जो 3 नुक्ते हैं, बाज़ मुसन्निफीन ने 4 नुक्तों का तज़किरा किया है कि 4 नुक्ते जो है वो अलामत हज़फ है। बाज़ ने 5 का जिक्र किया है, लेकिन 3 का जिक्र ज्यादा है। अक्सर मुसन्निफीन ने 3 का तज़किरा किया है कि 3 नुक्ते ऐसे हैं जो अलामत हज़फ है। ये जो 3 नुक्ते हैं ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो बुनियादी तौर पर इसका मकाम इस्तेमाल 2 है हकीकत में एक ही है, ये क्योंकि इसको अलामत हज़फ कहते हैं। जहां से भी कोई इबारत महज़ूफ हो वहां इसको लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसको 2 में तकसीम किया गया है। पहला मकाम इस्तेमाल ये है कि कोई कातिब है, वो किसी की इबारत नकल करता है, अपनी जरूरत की इबारत उसने नकल कर दी और बाकी इबारत अभी असल जगह पर मौजूद थी, लेकिन कातिब ने उसको नकल नहीं किया और वहां ये 3 नुक्ते डाल दिए ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि यहाँ पर ये इबारत मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि मेरा मकसद, कातिब का मकसद मुकम्मल हो गया, वरना यहाँ पर और भी इबारत मौजूद है। लिहाजा 3 नुक्ते डालकर उस बात की तरफ इशारा होता है कि भाई यहाँ पर कुछ इबारत महसूफ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कोई मसला जिक्र करता हूँ और फिर उस पर मैंने किसी मुसन्निफ की इबारत ले ली। अब मुकम्मल इबारत में नहीं जिक्र करता, थोड़ी सी इबारत मैंने जिक्र कर दी और साथ में आखिर में 3 नुक्ते डाल दिए ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि यहाँ से आगे और भी इबारत मौजूद है। ये पहला मकाम है इसका। दूसरा मकाम इसका ये है कि बसा औकात जब कोई कातिब कोई इबारत लिखता है तो जब कोई कबीह जुमला आता है जिसको जिक्र करना वो मुनासिब नहीं समझता, या ऐसे अल्फाज आते हैं जिन अल्फाज का तज़किरा जो है वो इबारत को कबीह करता है, ऐबदार करता है, गालम गलोच वाले अल्फाज हो, इस तरह के अल्फाज हो, कबीह और बुरे अल्फाज हो, तो उन अल्फाज के बजाय इन 3 नुक्तों को डाल दिया जाता है ताकि पढ़ने वाला समझ जाए कि यहाँ कुछ न कुछ इबारत जो है वो महजूफ है। तो बहरहाल है ये दर हकीकत अलामती हज़फ। ये एक और अलामत है, इसके मुख्तलिफ नाम है। इनको कौसान भी कहते हैं, इनको हिलालान भी कहते हैं और इनको अलामतुल एतराज भी कहते हैं। ये यही है जिसको हम ब्रैकेट लगाते लगाते हर अलामत के आसपास जिसको हम लगाते आए हैं, ये इस तरह। ठीक है, ये जो 2 गोल से दायरे हैं, 2 चांद है, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, तो इसको कहते हैं अल हिलालान अल कौसान। इसके मकामात इस्तेमाल बुनियादी तौर पर अगर आप कहें तो 3 है। बुनियादी तौर पर इसके मकामात इस्तेमाल कितने हैं? 3 है। पहला मकाम इस्तेमाल इसका जो है ये है कि किसी भी इबारत को लिखते हुए जुमले मुअतरिज़ा आपने लिखना है या जुमले तफसीरिया लिखना है तो उसको इस ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है। जुमले मुअतरिज़ा का क्या मतलब है? इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई कोई इबारत लिखते हुए दरमियान में आप ऐसा जुमला ले आते हैं जिस जुमले का ताल्लुक उस कलाम के साथ कोई खास नहीं होता, लेकिन बतौर दुआ या किसी और मकसद के लिए आप उसको ले आते हैं, तो उसको ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक हदीस जिक्र कर रहा हूं तो मैं कहता हूं क़ाल रसूलुल्लाह अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान, तो अब रसूलुल्लाह के बाद मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुरूद है, ये जुमला मुअतरिज़ा है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। हालांकि दुआ वाला जो जुमला मुअतरिज़ा हो उसको उमूमी तौर पर शुरतौतान के दरमियान में जमा किया जाता है, वो जो 2 लंबे से खतूत होते हैं, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। लेकिन अगर यूं भी इस्तेमाल कर लिया जाए ब्रैकेट तो इसकी भी इजाजत दी है उलमा ने, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि जो जुमला मुअतरिज़ा दुआ वाला हो, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमहुल्लाह, रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनको शुरतौतान के दरमियान में बंद किया जाए। ठीक है,
اسی طرح اگر کسی کلام کے درمیان میں آپ نے کسی کتاب کا جلد اور صفحہ نمبر دینا ہے اوپر عبارت میں، حاشیے میں نہیں، اوپر عبارت میں، تو اس کو بھی بند کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ عبارت ہے پوری، اب اس میں یہ یہاں حوالہ آ رہا ہے جلد اور صفحہ، تو جلد اور صفحہ کو اس طرح متن یعنی عبارت کے درمیان میں جلد اور صفحہ دے رہے ہیں آپ، تو وہاں پر آپ نے بریکٹ لگا دینے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جملہ معترضہ ہے کہ جہاں پر آپ کوئی قید لگانا چاہتے ہیں اپنی طرف سے، یعنی ایسا جملہ معترضہ کلام کے درمیان میں کوئی ایسی اضافی بات آپ لگانا چاہتے ہیں جو قید کے درجے میں ہے، یعنی کہ جملے دعائیہ وغیرہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ والا وہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک جملہ ہے نا، الفقر اہون علی النفس من مذلۃ السؤال۔ اب یہاں پر الفقر کے ساتھ یہ لگانا ہے علی مرارتی، کہ باوجود اس کے کہ فقر و فاقہ ایک کڑوی چیز ہے لیکن یہ نفس کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت سوال کی ذلت کے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے باوجود اس کی کڑواہٹ کے، یہ ایک جملہ معترضہ ہے جو فقر کے لیے قید ہے، تو اس کو بریکٹ میں بند کر دیا۔ اسی طرح جملہ حالیہ کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، جیسے خطب علی، یعنی علی نے خطبہ دیا اس حال میں کہ وہ کھڑا تھا، یہ جملہ حالیہ کو بند کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ مثال کے طور پر جملے تفسیریہ، یعنی کلام عبارت لکھتے کوئی کسی لفظ کی تفسیر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی بریکٹ میں بند کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ قال ابو حیان فی تفسیرہ، آگے میں اس کی عبارت نقل کرتا ہوں تو تفسیرہ کے بعد یہاں میں نے بریکٹ لگا دیا، ایک بریکٹ رہ گیا یہاں پر، تو البحر المحیط میں نے ان کی تفسیر کا نام لکھ دیا بریکٹوں میں بند، تاکہ وضاحت ہو جائے۔ اسی طرح کسی اصطلاح کی وضاحت آپ کر رہے ہیں تو اس کو بھی کر دیں۔ مثال کے طور پر یہ جملہ ہے، یہاں پر بھی ایک بریکٹ ہونا چاہیے ای میل کے بعد، کہ اغنى البرید الالیکٹرونی عن صندوق البرید العادی۔ اب الیکٹرونی کے بعد البرید الیکٹرونی سے مراد ای میل ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے یہاں بریکٹ ڈال دیے ای میل کے آس پاس، یہاں ای میل کے بعد بھی ایک بریکٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو برید الیکٹرونی جو اصطلاح ہے اس کی وضاحت میں نے ای میل سے کر دی، تو دونوں طرف بریکٹ ڈال دی۔ تو کسی اصطلاح کی وضاحت کرنی ہے، کسی کتاب کی تفسیر کرنی بتانی ہے، کسی کتاب کے بارے میں وضاحت کرنا ہے، کسی عبارت کا اعراب اگر آپ نے بتانا ہے زبر زیر، تو وہ بھی اس طرح ہوتا ہے، جیسے عمان، تو اب عمان ہے، اس کو کوئی عمان یا عمان نہ پڑھ لے تو بریکٹ میں اس کی وضاحت کر دی بضم العین۔ تو خلاصہ اس پہلے مقام استعمال کا خلاصہ کیا ہوا کہ بریکٹ کو یوز کیا جاتا ہے جہاں پر جملہ معترضہ آ جائے کلام کے درمیان میں، یا جملے تفسیری آ جائے، خواہ وہ جملے تفسیریہ کسی کتاب کی کا نام بتانا ہو، کسی اصطلاح کی وضاحت ہو، کسی بھی لفظ کی تشکیل اور ضبط بتانا ہو کہ بھئی زبر زیر پیش کیسے ہے اس میں۔ یہ پہلا مقام استعمال۔ دوسرا مقام استعمال بریکٹ کا یہ ہے کہ جب آپ جو ہے عبارت کے درمیان میں نمبر لگائے، نمبر لکھے، اور ان نمبر کو ہندسوں کی شکل میں آپ لکھے، حساب کی شکل میں لکھے، عربی الفاظ میں نہ لکھے، تو اس کو بھی، ان نمبرات کو بھی بریکٹ میں بند کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 235 جو ہے انڈے ہے، معی 235 بیضا لا غیر۔ اب میں اس کو 235 کو بریکٹ میں بند کر لیتا ہوں، آگے الفاظ میں لکھا ہوا ہے لیکن ہندسوں والوں کو میں نے بریکٹ میں بند کر دیا۔ تیسرا اس کا مقام استعمال جو عمومی طور پر آپ کو عربی کتابوں میں ملے گا، وہ ہے کلامی مفسر کو اس میں بریکٹ میں بند کرنا۔ مثال کے طور پر ایک عبارت ہے، ٹھیک ہے، اس عبارت کی آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس عبارت کی جب آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں تو عبارت کا جس ٹکڑے کی آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں اس ٹکڑے کو بریکٹ میں بند کرے، اس کی تشریح کرے، پھر جس الگ ٹکڑے کی آپ نے تشریح کرنی ہے اس الگ ٹکڑے کو بریکٹ میں بند کرے، پھر اس کی تشریح کرے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا علامہ شامی رحمہ اللہ نے الدر المختار کی جو شرح لکھی ہے، اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں انہوں نے اوپر علامہ حسکفی کی عبارت کو اٹھائی ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں، تو اس کو بریکٹ میں بند کیا ہے۔ مثال کے طور پر علامہ حسکفی رحمہ اللہ نے رضاعت کی تعریف کی ہے، تو علامہ شامی رحمہ اللہ اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں، یہ دیکھیے قولہ آدمیت، اب یہ انہوں نے اس کی عبارت لے لی، بریکٹ میں بند کر دیا، آگے اس کی خود تشریح کر دی علامہ شامی نے، خرج بها الرجل والبہیمۃ،
آگے حوالہ ہے. پھر اس طرح قولہ او آئسۃ، ٹھیک ہے، قولہ والحق بالمص. تو اس طرح جس عبارت کی آپ تشریح کریں اس عبارت کو بریکٹ میں بند کریں، آگے اس کی تشریح کریں. یہ عربی کتابوں میں اس کا مقام استعمال ہے. تیسرا، تو بنیادی طور پر جو بریکٹس ہیں یا قوسان یا جو ہے ہلالان ہے، اس کا مقام استعمال 3 ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجیے. یہ ایک اور علامت ہے، اس کو کہتے ہیں الاقواس المظہرہ، اور ان کو الاقواس الزخرفہ یا الزخرفہ کا نام بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، الاقواس المظہرہ. یہ مختلف شکلوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے. مشہور شکل یہ ہے جیسے آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے، یہ دونوں، ایک یہ اور ایک یہ. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ان کو کہتے ہیں الاقواس المظہرہ. یہ جدید اصطلاح ہے، اس کا استعمال پرانی عربی کتابوں میں نہیں ملتا، اور یہ خصوصاً آج کل صرف اور صرف قرآنی آیات کے لیے اس کو خاص کیا گیا ہے. قرآنی آیات کے علاوہ کسی اور عبارات کو اس کے درمیان میں نہیں لگایا جاتا. ٹھیک ہے، بسا اوقات یہ الاقواس المظہرہ مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے، جو مشہور ہے وہ اس طرح ہے، جس میں اس طرح دیکھیے پھول کی شکل سی بنی ہوئی ہے. اس طرح اور بھی اس کی ایک شکل ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیے یہ مکتبہ شاملہ ہے. تو مکتبہ شاملہ سے جب میں کوئی قرآنی آیت لے کر اس کو کاپی کرتا ہوں تو یہ مجھے وہاں پر تو یہ جو ہے نا وہاں پر یہ کون سی یہ شکل دے گا، دیکھیے گا الاقواس المظہرہ کس شکل میں دے گا، اس کو ذرا دیکھیے. مثال کے طور پر یہ میں نے قرآن کی آیت جو ہے نا یہاں سے یہاں تک اس کو یہ میں نے کاپی کرنا ہے. یہاں دیکھیے گا میں نے وہاں سے کاپی کیا، یہاں پیسٹ کیا. یہاں آپ الاقواس المظہرہ دونوں آیات کے آس پاس دیکھیں گے تو آپ کو یہ کچھ اور شکل میں نظر آئے گا. دیکھیے گا، ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، ایک یہ دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، ذرا دیکھیے گا، ایک یہ اور ایک یہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں. تو ان کو بھی الاقواس المظہرہ کے اندر ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور ان کو بھی الاقواس المظہرہ ہی کہا جاتا ہے. تو بہرحال ان کو خاص کر قرآن مجید کی آیات وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں یہ ہے نا الربا حرام لقوله تعالی وحل اللہ البیع وحرم الربا. اچھا، یہ ایک اور علامت ہے، اس کو کہتے ہیں الخط المائل. خط المائل کی شکل یہ ہے، یعنی ٹیڑھی لکیر، ٹیڑھا خط. ٹھیک ہے، دائیں طرف سے تھوڑا سا دائیں طرف مڑا ہوا ہے، اور پھر نیچے آتے آتے تھوڑا بائیں طرف نکل گیا ہے. یہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اس کو کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا استعمال بھی ایک جدید علامت ہے. اس کا ایک استعمال تو یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کا جب آپ حوالہ دیں گے تو جلد اور صفحہ تو جلد نمبر اور صفحہ نمبر کے درمیان میں اس کو لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے البحر المفید کا حوالہ دینا ہے تو میں نے لکھنا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200. تو یہ دیکھیے 3 اور 200 کے درمیان میں یہ علامت آ گئی، تو اس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. نمبر 2، اسی طرح اس کا استعمال جو ہے یہ قرآن مجید کی کسی سورت کا جب آپ نے حوالہ دینا ہو تو سورت نمبر اور آیت نمبر کے درمیان میں بھی اس کو لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے سورہ نساء، آگے دیکھیں سورت نمبر اور آیت نمبر 103 ہے، تو سورت نمبر اور آیت نمبر کے درمیان میں یہ علامت آ گئی. یہ دیکھیے اب سورت النمل، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے سورت نمبر اور آیت نمبر مثال کے طور پر، تو اس کے درمیان میں تو سورت نمبر اور آیت نمبر کے درمیان میں بھی اس علامت کو لگایا جاتا ہے. تیسرا جو مقام استعمال ہے اس کا وہ ہے ہجری اور میلادی تاریخ. جب آپ نے بتانے ہوں تو ہجری تاریخ مکمل لکھے آپ، تاریخ، مہینہ اور سال. پھر اس کے بعد جب آپ نے میلادی تاریخ لکھنی ہے تو اس کے پہلے آپ نے یہ علامت لگانی ہے اور پھر اس کو لگانا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے آپ، ایک طرف تاریخ میلادی ہے، دوسری طرف تاریخی جو ہے ہجری، اور دونوں کے درمیان میں یہ علامت آ گئی، علامتی یعنی خط المائل. تو خط مائل کے بنیادی طور پر یہی 3 مشہور زیادہ استعمالات. اچھا، یہ آخری علامت ہے، اس کو کہتے ہیں النجمہ. اس کی ذرا شکل دیکھیے آپ، النجمہ. بسا اوقات اس کی شکل ذرا الگ بھی ہو سکتی ہے، صرف گول سا ایک موٹا نقطہ ہوتا ہے،
موٹا سا نقطہ گول، لیکن یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ والا، اس کو کہتے ہیں النجمۃ۔ اس کا استعمال بھی آج کل جدید کتب میں ہو رہا ہے، پرانی املاء و ترقیم کی کتابوں میں اس کا مقام نہیں ہے۔ آج کل جو تحقیقی مقالات اور بڑے بڑے آرٹیکلز اور مباحث لکھے جاتے ہیں نا، تو اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ ایک ہی استعمال ہے اس کا کہ آپ عبارت لکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر یہ دیکھیے میں عبارت لکھ رہا ہوں مثال کے طور پر کہ قد شاع استعمال هذه العلامة في عصرنا وهي توضع في المتن امام كل علم او عنوان او معنون وغيرها في المباحث والمقالات، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں کسی شخصیت کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں مجھے کیا بتانا ہے؟ کچھ باتیں بتانی ہے کہ بھئی یہ کون تھا، اس طرح، تو اس شخصیت کے ساتھ اس علامت کو لگا دیا جاتا ہے، اور اسی جیسی ایک علامت نیچے حاشیے میں بھی لگا دی جاتی ہے، اور وہاں اس شخصیت کا تعارف کر لیا جاتا ہے۔ یا کسی کوئی اور بات آ گئی، کوئی اصطلاح آ گئی درمیان میں، ٹھیک ہے، تو اور اس اصطلاح کی مجھے وضاحت کرنی ہے، تو جس طرح حاشیہ ہوتا ہے نا، تو اس طرح اس علامت کو لگا دیا جاتا ہے، اور پھر اسی علامت کو نیچے حاشیے میں لگا کر تو اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ اب بسا اوقات ایسے بھی ہوگا کہ ایک ہی صفحے کے اندر آپ کو جو ہے 2-3 مقامات پر علامت نجمہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے کوئی عبارت لکھ رہا ہوں، 2 لکیریں میں نے لکھ دی، یہاں ایک نام آ گیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہے، تو یہاں میں نے نجمہ کی علامت لگا دی، اور حاشیے میں بھی ایک نجمے کی علامت لگا دی اور اس کی وضاحت کر دی۔ اب آتے آتے یہاں بھی ایک نام آ رہا ہے، تو اب یہاں بھی اگر میں نجمہ لگاؤں گا اور نیچے حاشیے میں اس کی وضاحت کروں گا، تو کون کیسے سمجھے گا کہ حاشیے میں پہلے نمبر والے نجمے کی وضاحت کہاں کی گئی ہے؟ ویسے 1 2 3 حاشیے سے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں جو ہے اس کے اوپر 1 لگا ہوتا ہے، نیچے والے پر 2 لگا ہوتا ہے، تو اسی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن نجمہ کے اندر یوں کیا جاتا ہے کہ جب پہلے کسی بھی صفحے میں پہلے مقام پر جب آپ نے کسی لفظ کی وضاحت کرنی ہو، تو نجمہ کی ایک علامت لگا کر حاشیے میں بھی ایک علامت لگا دی جاتی ہے اور اس کی وضاحت آ گئی۔ پھر جب دوسرے مقام پر آپ نے کسی بات کی وضاحت کرنی ہے، تو وہاں پر 2 نجمے لگیں گے، 1 2، اور حاشیے میں بھی نیچے پہلے والے کے نیچے یہاں 2 نجمے لگیں گے اور اس کی وضاحت ہوگی۔ تیسرے مقام پر کسی تیسرے لفظ کی وضاحت کرنی ہے، تو یہاں 3 نجمے لگیں گے، 1 2 3، اور حاشیے میں بھی تیسرے مقام پر 3 نجمے لگیں گے، تاکہ ہر ایک کی وضاحت الگ الگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نجمے کا استعمال۔ اچھا، آج کل جو ہمارے ہاں رسائل چھپتے ہیں نا، جرائد اور مجلات وغیرہ، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب کسی مثال کے طور پر کوئی مقالہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، یہاں مقالے کا عنوان ہے، یہاں لکھنے والے کا نام ہے، تو وہاں پر بھی اس نجمے کو کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مقالے کا عنوان ہے، اور یہ یہاں نیچے کاتب کا نام ہے، تو کاتب کے بارے میں وضاحت کرنی ہے کہ مختصر سے تعارف کرنا ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں نجمہ لگا کر، حاشیے میں نجمہ لگا کر اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ یہ فلاں اس آدمی کا تعارف یہ ہے مختصراً۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نجمہ جو ہے یہ حاشیے کے طور پر استعمال ہوتا رہتا ہے بسا اوقات، جب آپ نے 1 2 3 سے جو ہے شروع کرنا ہو، یعنی کوئی 1 2 3 کے بجائے آپ نے یہ نجمہ کی علامت لگانی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر آخری مقام استعمال تھا نجمہ۔ تو الحمدللہ یہ ہماری کلاسز تقریباً ختم ہو گئی املاء و ترقیم کی۔ اب جو ہے اگر معلم آپ کو کوئی پڑھانا چاہے